अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो मार्च के बजाय फरवरी में करवाने पे संजीदगी से गौर किया है, बल्कि वफाकी काबीना ने सेनेट के इंतखाबात खुफिया रायशुमारी के बजाय शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का फ़ैसला किया है। वैसे तो वफाकी हुकूमत का कहना है कि वो बिल्कुल घबराए नहीं हुए। पूरी कैबिनेट या वज़ीर-ए-आज़म से लेकर तमाम वज़रा वो अपोजिशन के जलसों के दिन जो है वो अपने कुत्तों वुत्तों के साथ तस्वीरें निकलवा के ये तासुर पैदा करने की कोशिश रहे हैं कि वो घबराए नहीं हुए। लेकिन इससे बड़ा घबराहट का और क्या आलम हो सकता है कि मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा वही काम किया जा रहा है जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया वो भी हम आपको बताएंगे। और वफाकी काबीना ने जो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने का फ़ैसला किया है सेनेट के इंतखाबात में शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन करवाने के लिए, उसके तफसील भी हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कितने रेफरेंसेस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंसेस के हवाले से क्या क्या फ़ैसले अब तक किए हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियोज़ व्लॉग मिल सकें। तो नाज़रीन, हम आते हैं वफाकी काबीना के उस बयानिए पे जिस पे वज़ीर-ए-आज़म से लेकर तमाम वज़रा कायम हैं और उनका ज़ोर इसी बात पे है कि हम घबराए नहीं हुए। ये आम एक तासुर है, बल्कि ये इंसानी आदात में शुमार है कि जब बंदा कोई घबराता है तो फिर कहता है कि नहीं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं खौफज़दा नहीं हूँ। तो ये एक तो निशानी ये है कि हुकूमत के घबराने की। दूसरी, बार बार रिपीट करना, जो एक चीज़ को हज़ार बार रिपीट करना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ नहीं करता, ये ख़ुद एक निशानी है। और सबसे बड़ी जो घबराने की निशानी वो ये है कि जो वक्त से पहले सेनेट का इंतखाबात वो कभी भी नहीं हुए पाकिस्तान में, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने एक मरतबा अपनी इलेक्शन वक्त से पहले करवाने का फ़ैसला किया था। हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन मौजूदा इमरान खान जो कभी परवेज़ मुशर्रफ के बड़े चीफ़ कैंपेन थे, बल्कि चीफ़ पोलिंग एजेंट थे उन जो रेफरेंडम किया था उसमें, तो वही मुशर्रफ ने जो 2002 में 2007 में ख़ुद को उसी पार्लियामेंट से सदर मुंतखब करवाया था जिस पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो पूरी होने वाली थी। हालांकि उस दौर में सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फ़ाइल हुई। जस्टिस वजीउद्दीन जो कि परवेज़ मुशर्रफ के मुखालिफ उम्मीदवार थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला जब पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जावेद इकबाल जो मौजूदा नैब चेयरमैन हैं, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को इजाज़त दे दी कि आप इंतखाबात लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने, सदारती नोटिफिकेशन जारी करने की जो से वो मशरूत कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से। तो परवेज़ मुशर्रफ के इंतखाबात तो हो गए, सदारती इंतखाबात उसी पार्लियामेंट में। ये भी नज़ीर कहीं नहीं मिलती, तारीख़ नहीं मिलती कि पुरानी पार्लियामेंट एक पार्लियामेंट दो मरतबा किसी सदर को मुंतखब करे। यहाँ जिस पार्लियामेंट का मुद्दा ख़त्म हो रहा हो वो पार्लियामेंट एक सदर को दोबारा मुंतखब करे, और वो भी सदर भी वर्दी में। तो ये खैर परवेज़ मुशर्रफ था, एक आमिर थे, एक जाबिर थे, डिक्टेटर थे, और उसका डंडा बंदूक उसके पास था, तो वो तो सब कुछ करवा के ले गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी इजाज़त दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी, और ये सारा इफ्तिखार चौधरी तब उनका रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका रेफरेंस उड़ा दिया था, वो कुछ दिनों के लिए बहाल होते। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को खौफ ये था कि ये जो नोटिफिकेशन मशरूत हुआ है, इजाज़त तो उनको मिल गई, वो सदारती इंतखाब लड़े और जीत भी गए। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा था, कोई असेंबली नहीं टूटी थी, तो बाइकाट किया था कुछ पार्टियों ने। बहरहाल तो ये हुआ कि फिर परवेज़ मुशर्रफ ने इस खौफ से एमरजेंसी लगा दी 3 नवंबर 2007 वाली कि ये अदालत जो है वो मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देगी और ये मैं फिर सारा हो जाऊँगा, फ़ारिग हो जाऊँगा ऐवान सदर से। तो एमरजेंसी के बाद ये सारी सूरत हाल फिर चेंज हुई। बहरहाल वो तो परवेज़ मुशर्रफ थे, लेकिन इमरान खान ख़ुद को बड़े जमहूरी चैम्पियन भी कहते हैं, जमहूरी लीडर, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, तो वो भी यही कर रहे हैं कि
سینٹ کے انتخابات مارچ کے بجائے فروری میں کروانے کا انہوں نے ایک تجویز ہے، اس پہ غور ہو رہا ہے، اور سینٹ کی الیکشن جو ہے اس حوالے سے خفیہ رائے شمارے کے بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن وہ کروانا چاہتے ہیں۔ ویسے تجربہ ان کو خراب رہا ہے، گزشتہ جو سینٹ الیکشن تھے اس میں کے پی کے جو اسمبلی تھی، اس اسمبلی سے 20 MPs جو ہے نا وہ خریدے گئے تھے نوٹوں پہ، تو ہارس ٹریڈنگ تو بہرحال ہوتی ہے سینٹ الیکشن میں، یہ بات کہیں درست بھی ہے۔ تو اس ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے یہ اعلانات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جمہوری حکومت ہے تو بھائی اس کے یہ تو اچھی بات ہے، اور اس پہ تمام پارٹیاں اتفاق بھی کریں گے۔ آپ پہلے مذاکرات والا اپنے اندر کوئی حوصلہ پیدا کریں، کوئی خود کو اس قابل بنائیں کہ آپ یہ بات اپوزیشن کی ان پارٹیوں سے کر سکیں جن کی سینٹ میں قومی اسمبلی میں نمائندگی بھی ہے، اور الیکشن ایکٹ کے ذریعے اس قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے یا آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے، تو اس پہ مذاکرات تو شروع کریں۔ آپ کے پاس تو حوصلہ وہی نہیں ہے، آپ تو ان سیاستدانوں کی جو سرگرمی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے کتوں سے جا کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، یا آپ کے وزراء ان کتوں کی تیل مالش کرتے ہیں، تو آپ کی تو اخلاق کی جو ہے وہ ورث یہ ہے۔ تو اچھا، اس کو پھر چھوڑتے ہیں۔ پھر جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس کیبنٹ کے اجلاس میں اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب ہیں، ان کو مدعو کیا گیا تھا کہ وہ بریفنگ دیں۔ اصل میں تو خواہش ان کی عمران خان وزیر اعظم کی یہی تھی کہ اٹارنی جنرل بس ہم جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کر دیں، اور ہم اس کو کوئی آرڈیننس کے ذریعے سارا معاملہ ادھر ادھر کریں، یعنی ترمیم جو آئینی ترمیم اس کو آرڈیننس کے ذریعے لانے کے یہ خواہش مند تھے۔ لیکن اٹارنی جنرل نے وہاں پہ مفصل جو بریفنگ دی، انہوں نے کہا کہ اصل میں سینٹ جو الیکشن ہوتی ہے وہ سینٹ کی جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت ہوتی ہے، اور اس کی جو شق 122 کی سب کلاس 6 ہے، بالکل سینٹ ایکٹ الیکشن ایکٹ 2017 کی کلاس 122 اور اس کی سب شق 6 ہے، اس کے تحت سینٹ کی الیکشن جو ہوتی ہے، سینٹ کے انتخابات وہ خفیہ رائے شماری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جبکہ جو آئین ہے وہ آئین آرٹیکل 226 جو ہے اس حوالے سے وزیر اعظم اور باقی جو انتخابات ہوتے ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے پھر بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ یہ تاثر جو ہے وہ مختلف تاثر بھی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہو سکتے، اور پھر سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے الگ ہے، اور انہوں نے جو 226 آئین کے آرٹیکل 226 کی جو تشریح کی وہ الگ ہے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ 3 ججوں کا مختصر فیصلہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انتخابات کے بعد جو میئر، ڈپٹی میئر یا ان کے جو انتخاب ہوتے ہیں کونسل کے چیئرمین کے، ڈپٹی چیئرمین کے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ پہ انحصار کرتا ہے کہ وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کرائیں یا خفیہ رائے شماری کے ذریعے کرائیں۔ یہ سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ تھا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے تجویز یہ دی کہ اس حوالے سے مختلف تشریعات بھی ہیں، مختلف فیصلے بھی ہیں اور مختلف تاثر بھی ہیں، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رائے لی جا سکتی ہے۔ تو پھر کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اصل میں کابینہ یا وفاقی حکومت کا ایک خواہش یہی ہے کہ آئینی ترمیم یا قانون کی ترمیم ہم اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے اڑا دیں، اور سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ خفیہ رائے شماری کے بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے کریں۔ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ آئینی ترمیم کو انتظامی آرڈر یا آرڈیننس کے ذریعے کس طرح، وہ تو اس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ سارا معاملہ جب مکس ہو گیا تو فیصلہ کیا گیا بھی آئین کے آرٹیکل 186 کے ذریعے ایک ریفرنس بھیجا جائے گا سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ اس حوالے سے رائے دے گی۔ اب آئین کا 186 آرٹیکل ہے، اس حوالے سے سپریم کورٹ تو پابند ہے کہ کوئی صدر جب کوئی ریفرنس بھیجتا ہے تو اس پہ اپنی رائے دیتی ہے۔ تو اس طرح کے کتنے ریفرنسز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں کئی آئے، 2-3 ریفرنس میں آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں، مجھے یاد بھی ہے۔ افتخار محمد چودھری جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو کے پی کے میں ایم ایم اے کی حکومت تھی، اور ایم ایم اے نے ایک حسبہ بل پاس کیا تھا۔ اس حسبہ بل کے خلاف جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا تھا 186 کے تحت، تو وہ ریفرنس چلا تھا اور حسبہ بل کو آئین سے متصادم قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ اس کے بعد ایک ریفرنس ذوالفقار علی بھٹو
کے حوالے سے سابقہ صدر آصف علی زرداری نے بھیجا تھا کہ ان کے جو قتل ہے ان کو عدالتی قتل قرار دے دیا جائے. تب بھی افتخار محمد چودھری براجمان تھے اس عہدے پہ. تو اس ریفرنس کا تو افتخار چودھری نے ایسا حشر کیا کہ جو فریادی تھے جنہوں نے یہ جو سازش میں حصہ دار تھے ایک عامر کے ساتھ ساز باز میں ملوث تھے ان کو بھی نوٹس بھیج دیا. بلکہ افتخار چودھری نے تو کہا کہ یار یہ تو متاثرین جو ہیں پھر ان کو نوٹس دینے پڑیں گے. پھر اس دوران جتنے اور یہ ہوئے قتل ہوئے تو یہ سارا بہرحال اس کو کارپیٹ کے نیچے دبا دیا. بابر رحمان بھی اس کا بھی کر دیا لائسنس معطل ان دنوں میں. پھر اعتزاز حسن آئے تو بہرحال یہ معاملات جو تھے وہ تھے. ایک ریفرنس آیا تھا 186 کے تحت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تھا. وہ جو ریاض احمد اور جسٹس کانسی انور کانسی اس کے حوالے سے تھا. ریفرنس میں یہ تھا کہ جسٹس انور کانسی جو ہے وہ سینئر ہے یا جسٹس ریاض سینئر ہیں چیف جسٹس کے لیے. تو اس حوالے سے بھی 4-1 کے حساب سے 5 رکنی بینچ تھا لارجر بینچ تھا. اس نے فیصلہ دیا تھا کہ انور کانسی جو ہے وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں. تو اس طرح ریفرنس سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو سپریم کورٹ پھر باؤنڈ ہو جاتی ہے کہ ان پہ رائے دیں. یہ ریفرنس بھی اہم ہے. آرٹیکل 186 کے تحت یہ رائے لینا چاہتی ہے وفاقی حکومت کے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں تو ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آرڈیننس لایا جائے آئینی ترمیم لایا جائے یا انتظامی آرڈر جاری کیا جائے. تو سپریم کورٹ تو پابند ہو رائے تو دے گی لیکن اب رائے کیا دے گی اس پہ کچھ قانونی ماہرین اور خاص طور پہ کچھ جو سینئر رپورٹرز ہیں جو سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں جن کو لا یا سپریم کورٹ کے فیصلوں یا ریفرنس کہ اس پہ ان کی گرپ ہے ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. تو تاثر مجھے یہ ملا ہے کہ سپریم کورٹ ویسے تو عدلیہ کہنے کو تو آزاد ہے لیکن یہ جو کہتے ہیں نا ریاست کے اوپر ریاست تو اسٹیبلشمنٹ کا اثر بھی مطلب یہ آپ ان کو آؤٹ آف وے نہیں کر سکتے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر نہیں ہے ہماری عدلیہ پہ. جیسے گزشتہ جو 2-4 سالوں سے ہو رہا ہے یا یہ کہہ لیں کہ کبھی بھی عدلیہ ہماری اس اثر سے آزاد نہیں ہوئی. تو اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ریفرنس آیا تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس پیج کون سا ہے جو یہ ریفرنس سنتا ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کئی چیزیں بالکل واضح ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے ان آرٹیکلز کی روشنی میں جو فرض کریں کہ عوامی نمائندگی ایکٹ الیکشن ایکٹ 2017 الیکشن کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ آئین کی اس روشنی میں آئین کے آرٹیکلز کی روشنی میں بنے ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ وہ دیکھ کر پھر جواب دے گی. لیکن یہاں پہ جیسے کہ ڈیزائر وفاقی حکومت کی ہے تو پھر یہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بینچ کون سا یہ بینچ کون سی جو ہے نا اس پہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. چیف جسٹس کے پاس بینچ قائم کرنے کا اختیار ہے. تو جب یہ جو ریفرنس آئے گا 186 آرٹیکل کے تحت اس بینچ کے پاس تو اس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ کیوں دیتی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت بھی جو اقلیت میں جتنے بھی جج ہیں 4-5 کے میں نام گنا سکتا ہوں اور وہ ان کی سینئرٹی جسٹس قاضی فائز سے شروع ہوتی ہے. جسٹس قاضی فائز شاہ, جسٹس مقبول باقر, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, 1 یا 2 کوئی اور کہہ سکتے ہیں. اس وقت جو 16 جج ہیں تو ان میں سے تقریباً 5 یا 6 جج جو اقلیت میں ہیں وہ ان کی جو وہ پارلیمنٹ جمہوریت کے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ جمہوریت بھی نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو آئین میں جو پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں آئین کے دائرے اختیار سے باہر بالکل کوئی نہیں جا سکتا اور آئین کی روشنی میں جتنے قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو یہ اہم بات جو ہے وہ ناظرین سے شیئر کرنا ضروری سمجھا ہم نے کہ وہ بینچ دیکھ کے ہی یا یہ فیصلہ وہ بینچ ہی کرے گا. لیکن بینچ کون سا ہوتا ہے؟ اگر جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس مقبول باقر یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کوئی بینچ بنتا ہے تو وہ تو سیدھا کہیں کہ بھئی جو مروج طریقہ ہے یا جو پارلیمنٹ میں یا آئین میں یا جو الیکشن ایکٹ میں ہے
تو جو وہی طریقہ اختیار ہونا چاہیے آپ کے لیے اسپیشل آپ کوئی کس طرح کرے. اگر نہیں تو یہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں ٹھیک ہے آپ پھر کروا دیں, قانون سازی کروا دیں. اگر یہی ضروری ہے تو آپ قانون سازی کروا دیں یا پھر آئین میں ترمیم کروا دیں. تو اگر مطلب ان ججوں کے پاس گیا, اگر ان ججوں کے پاس نہیں گیا, جو دوسرا پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے ان کے پاس گیا تو وہ تو پھر ٹھپائی لگا دیں گے جو حکومت کی خواہش ہوگی اس پہ, اور جواب بن جائے گا کہ بھئی عدلیہ نے فیصلہ دے دیا, آزاد عدلیہ نے, اور پھر حکومت یہ خفیہ رائے شماری کے بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کروا لے گی. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ بینچ پہ انحصار کرتا ہے کہ کس بینچ کے پاس اور اس بینچ کا سربراہ کون ہے, کیونکہ یہ بات واضح طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے بعد تو کھل کے سامنے آ گئی ہے نا کہ کون سے جج ہیں وہ اس طرف ہیں اور کون سے جج ہیں وہ اس طرف ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ہمارا چینل.